अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करेंगे कुछ अदालती कार्रवाई की। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया था। ये आज की अदालती कार्रवाई है, इस पर भी बुखारी साहब का हम तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के मामले पर। असद कैसर साहब और अय्याज सादी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया है कि जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की जाए और ताकि मुज़ाकरात का जो मरहला है वो शायद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अदम एतमाद भी नज़र आ रहा है दोनों तरफ। आखिर मुज़ाकरात में हमेशा एक मिड मैन की ज़रूरत होती है। पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मिड मैन का रोल कौन प्ले करेगा? एक ऐसा गैर जानिबदार सियासतदान भी हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी इससे कबल हिस्ट्री में रोल प्ले किया है ऐसे मुज़ाकरात के मामले पर। तो अब देखना यह है कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं। पीटीआई जो कि 5 रुकनी कमेटी बना चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अभी कोई कमेटी नहीं बनाई गई, और अब ये मुज़ाकरात का आगे का अहवाल क्या बनता है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में साथ बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत से नाला हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सदर ने इस बिल पर सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो अगर 1.5 महीने की ताख़ीर होती है तो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। तो इस एक्ट में ताख़ीर की क्या वजह थी, क्यों इसको मुतनाज़ बनाया गया, इस पर भी बुखारी साहब का हम तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर गज़ा में फ़ौरी गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है, इस पर भी हम बात करेंगे। बुखारी से पहले तो आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वो मसलिनी एक बहुत बड़ा फौजी वॉरियर था। उसने कहा था व्हेन डिफ़िकल्टीज कम दे कम इन बटालियंस। जब मुश्किलात आती हैं तो फिर वो दर्जनों के हिसाब से आती हैं। जी। यही कुछ मेरे ख्याल से पीटीआई के साथ हो रहा है, क्योंकि अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने 9 मई करके देख लिया, उन्होंने 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पे हमलावर होकर देख लिया, सूबों को 2 दफ़ा लड़ाने की कोशिश करके देख लिया, नथिंग वर्कड। तो अल्टीमेटली फिर वो दे हैव कम डाउन टू व्हाट दे नेवर बिलीव्ड इन। वो पहले कहते थे बात करें चोरों से, डाकुओं से। उन्हीं चोरों डाकुओं से बात करने के लिए अब वो ऑलमोस्ट बिछे जा रहे हैं। इसको कहते हैं आप शूमीय किस्मत। जब आप अपने तमाम पत्ते खेल लेते हैं जी। तो फिर आपको दूसरे की टर्म्स के ऊपर आगे बढ़ना होता है। यही सूरत हाल मैं कुछ देख रहा हूँ, इसलिए कि अदालतों की तरफ से जो उनको सहूलतकारी पहले होती रही, जिसकी वजह से अभी तक कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, वो प्रोसेस भी अब तेज़ हो गया है जी। और अब सूरत हाल ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। तोशाखाना 1 में अदालती सहूलतकारी की वजह से मौसूम बच गए थे। अच्छा। तोशाखाना 2 में अब उन्होंने ठोक दिया है। जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो वो बुनियादी जो जहाँ पर रिलीफ मिलता है वो स्टेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। अब तो ये मुकदमा लड़ना पड़ेगा और इसकी मंतकी सज़ा जो भी होगी वो मिल के रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि यही हाल उनके साथियों का भी है। वो साथी जिन्हें अब इस वक्त की क़यादत भुलाए बैठी है। किसी को याद है उमर सरफराज चीमा कहाँ है, किसी को याद है एजाज चौधरी कहाँ हैं, और रशीद साहब जो हैं वो किसी को याद हैं। मतलब ये है शाह महमूद कुरैशी किसी को याद हैं, और यास्मीन राशिद किसी को याद हैं। वो अपने अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं और उन सबको भुलाए बैठे हैं। उन सब के ख़िलाफ़ भी अब चार्जशीट चुके हो गई है और वो मुकदमा आपको मालूम है कि कितनी खौफनाक नौइयत का है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उनको चार्जशीट कर दिया गया है, उसके मंदरजात जो हैं वो मेरे ख्याल से जल्दी में या शायद दानिस्ता तौर पे लोगों ने उसके ऊपर कुछ ज़रा ज़्यादा संजीदगी से गौर नहीं किया है। उसमें ऐसे ऐसे वाज़े इशारे मौजूद हैं कि अब इनके सहूलतकारों की, इनके मनसूबा साज़ों की, इनके हवारियों की बचत का चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि जिन जिन के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की थी बीइंग इन द आर्मी और आफ्टर रिटायरमेंट, उन सब की तरफ भी वाज़े इशारे हैं, जिसमें बानी पीटीआई की तरफ से बहुत ही वाज़े इशारा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये एक और तलख दौर पीटीआई के लिए शुरू होने वाला है। आप आंखें बंद कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट द प्रेशर इज़ नाउ बिल्डिंग अप एंड दैट इज़ वाई कि सडनली 5 रुकनी कमेटी अनाउंस हो जाती है। एक ठा करके 5 बंदों को नॉमिनेट कर दिया जाता है, कहते हैं जाए पार्लियामेंट में जाएं। ये पार्लियामेंट में 2 साल से तो नहीं आए थे।
نینو 2 سال میں یہ کہا تھا کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، اب یہ- کوئی اور آپشن یہ نہیں بات جو ہے، اسی لیے اسد قیصر صاحب نے بھی ایاز صادق سے ملاقات بھی کی ہے. یہ بات جو ہے یہ اب سمجھنے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں جو انڈیپینڈنٹ کہہ لیجئے یا کسی پارٹی کی طرف ٹلٹڈ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات پر آنا ہے یہ اس عظیم لیڈر جو یو ٹرن کا ماسٹر ہے اس کی بدترین یو ٹرن ہے. یہ کہ پہلے آپ نے راگ الاپا کہ ہم بات کریں گے تو صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، جب ان کی طرف سے لال جھنڈے بخاری صاحب عرفان آپ نے جو کہا ہے ایک بار پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. بخاری صاحب عرفان صدیقی صاحب تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میرے خیال سے انہوں نے مناسب بات کی ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے اور جو پولیٹیکل حکومت ہو الیکٹ ہو کے آنے کا دعویٰ کرتی ہو وہ مذاکرات کی میز سے کبھی بھاگ نہیں سکتی ہے، نہ بھاگنا چاہیے ان کو. لیکن جو بات ان کی گفتگو سے مجھے جو اشارہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی 100 بسم اللہ آئیے بات چیت کیجئے، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بہت سیریس ہے. آپ بزنس ہاؤس کمیٹی جو ہے جو فیصلے کرتی ہے آپ اس سے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے جتنی دفعہ مذاکرات کی بات کی، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ ریفارمز ہو رہی تھی نیب کی تو طے ہو گیا، سب خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دے دی. واپس بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، کون ہو تم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. تو کریڈیبلٹی کا بہت سیریس گیپ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو گارنٹر کون ہوگا. ویسے تو گارنٹر دونوں طرف سے ہی طے ہونا چاہیے کہ کون ہوگا. حکومت جو وعدے کرے گی وہ پورے کرے گی یا نہیں، اسی طرح سے اپوزیشن خاص طور سے پی ٹی آئی جو وعدے کرے گی وہ پورے کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بہت سیریس گیپ جو ہے یہ موجود ہے. اور اسی لیے میرے خیال سے جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے کہ آپ بات چیت کریں، لیکن ہمیں یہ ذرا یقین دہانی کرائیں یا یہ باور کرائیں ہمیں کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پہلے کی طرح سے پھر وہاں سے بیک اینڈ فورتھ یو ٹرن. بالکل. اور خواجہ آصف نے بھی آج یہی بات کہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا، تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اعتماد کا فقدان تو ہے. اب بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کون مڈ مین کا رول پلے کر سکتا ہے، بیچ کا رول؟ دیکھیے کل جو تاثر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ تھا کہ شاید جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا صادق صاحب وہ شاید یہ رول ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے دو لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے بڑے اسٹالورٹ جو ہیں اسد قیصر سمیت وہ گئے تھے ملنے کے لیے ان سے. بات چیت بھی ہوئی اور باہر آ کے کہا گیا، کچھ لیڈران نے کہا کہ جی بات چیت شروع ہو گئی ہے. لیکن پھر 3 لیڈروں نے جو ایک سے دوسرا بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا جی ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ گارنٹر کا ایشو ابھی سیریس ہے اور رہے گا. کون ہو سکتا ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ متضاد اطلاعات کیوں آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بھی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی. گورنمنٹ ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری سے. تو ابھی تک کچھ حتمی طور پہ سامنے چیز نہیں آئی کہ مذاکرات واقعی ہونے جا رہے ہیں. جب ایک پاپولر پارٹی اتنے حصے بکھروں میں بٹ جائے کہ وکلاء کے 2 گروپ ہیں وہ علیحدہ علیحدہ دعوے دار ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کے، سابقہ جو ان کے بنیادی اراکین ہیں وہ علیحدہ ایک گروپ ہے، خاندان کے 2 گروپ علیحدہ ہیں، ایک بیگم صاحبہ ہیڈ کر رہی ہیں، ایک وہ کر رہی ہیں. آج میں سن رہا تھا کسی سے کہ بانی پی ٹی آئی نے غالباً شٹ اپ کال دی ہے بشرا کو کہ بس بھائی اب آپ پولیٹیکل بیانات دینے بند کر دیں. لیکن جب اتنی آوازیں آئیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراسٹ آوازیں آئیں گی تو آپ کی کریڈیبلٹی اور بھی نیچے چلی جاتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جنرل فیض حمید کا جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کے رول کے بارے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے سہولت کاری ہو، چاہے ان کو سپورٹ کرنا ہو، چاہے ان کی پارٹی کو لے کے چلنا ہو، بہت ساری باتیں منظر عام پر آ گئی ہیں. لیکن آپ ان کا حال دیکھیں، وہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بالکل who is this? Who is she? عارف علوی نے ان کا رویہ ٹوٹل جو ہے وہ یہ تھا کہ who is she؟ عارف علوی نے جو کہا ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے موصوف فرما رہے ہیں کہ ان کی بڑی اچھی بات ہے تو مقدمہ چل رہا ہے ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا ہے. یہاں یہ حال ہو لیڈرشپ کا اور اتنی اپ سائڈ ڈاؤن ہو، اتنے کنٹراسٹ ہوں ان کے بیانات میں، تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ جو ہے وہ تو پیش آئے گا. بخاری صاحب پی ٹی آئی میں کنٹراسٹ تو ہے، گورنمنٹ میں بھی تو ہے. گورنمنٹ میں بھی اس چیز کو لے کے تقسیم نظر آ رہی ہے مذاکرات کے معاملے کو. وہاں کی تقسیم جو ہے وہ ایلیجیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی بات کا اعتبار کون کرے. بات چیت کرنے سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. میں نے کہا نا کہ وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے جو کہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ 3-4 شرطیں ہماری پوری کریں گے تو ہم بات کریں گے. یاد ہونا چاہیے نا آپ کو. یہ 26ویں ترمیم واپس لے لیں جی، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس دے دیں جی، ہمارے بانی کو جی چھوڑ دیں جی، مقدمات سارے غائب. آپ کو یاد ہونا چاہیے نا سارا کچھ. وہ کدھر گئی وہ ساری شرطیں؟ اب کوئی شرط ہے؟ اب حکومت لگا رہی ہے شرطیں.
کہ بھائی صاحب سانو گرنٹر دیو, تہاڈی گل دا اعتبار نہیں ہے, کون کرے گا امپلیمنٹ وہ جو فیصلے ہوں گے. یہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو مذاکرات کے معاملے پر؟ پی ٹی آئی دیکھیے, میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ پی ٹی آئی اگر سنجیدہ بھی ہے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آر سیریس, اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو اس کی اور ایک دو اور مثالیں دیتے ہیں. ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ اسپیکر ہونے کے بعد تو بالکل بھی نہیں بولتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے یہ تاثر دیا کہ مذاکرات شروع ہو گئے, مجھ سے ملاقات کے بعد یہ بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ غلط تھا, کیونکہ مجھے نہ حکومت نے نہ پی ٹی آئی نے فارملی کہا ہی نہیں ہے کہ مذاکرات ہمارے شروع کرا دیں. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایز اے اسپیکر میں انیشیٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی, کہ میں اپنی مرضی سے کہوں آؤ بھائی بیٹھو مل کے بات چیت کریں. وہ کہتے ہیں یہ میرا رول ہی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز پولیٹیکل پارٹیز آپ جس وقت چاہیں مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص جو سیاسی بیک گراؤنڈ کا مالک ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا, مذاکرات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ایاز صادق صاحب کی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں, گورنمنٹ کی جانب جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا سخت موقف ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ پی ٹی آئی میں جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات کریں. آپ پہلی بات تو ایک مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے پی ٹی آئی کے اندر جو جا کے بانی پی ٹی آئی سے بات کرے گا, جلدی سے بتا دیں مجھے, یا کوئی ایک نام بتا دیں. بہت سارے ہیں, بخاری صاحب بیرسٹر گوہر کر سکتے ہیں بات. نہیں وہ سنتے نہیں, بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو انہوں نے تازہ واردات کی ہے وہ نہیں دیکھی آپ نے, کہ انہوں نے گوہر ایوب کو چیئرمین کے بھی اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں جناب ان کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ ان کی لیڈرشپ کو چھوڑیں. اچھا جی, شہری رحمان صاحب جو ہیں وہ بولی ہیں, آپ کو پتہ نا جب موقع ملتا ہے تو پھر سارے اپنا اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے جی کہ اب پی ٹی آئی کے فیضیاب ہونے کا کوٹ ان کوٹ, دیکھیں گے انورٹڈ کوٹس میں فیضیاب ہونے کا وقت گزر چکا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا معافی مانگ لینا اس کے اوپر, آپ نے 24 نومبر کو جو کچھ کیا ہے معافی مانگ لینا اس کے اوپر. مطلب ہے یہ پری کنڈیشن حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے, لیکن یہ تقاضا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئی ایس پی آر نے 3 پریس کانفرنسز میں کیا تھا کہ قوم سے معافی مانگ لیں پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اس وقت بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آسمان پر تھے, وہ بات سننے کے لیے کسی کی تیار نہیں تھے. اچھا بخاری صاحب, طلال چودھری صاحب نے جیسے یہ کہا ہے کہ فیض حمید کا جو چل رہا ہے فوجی ٹرائل, یہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ٹرائل والا معاملہ جو ہے کسی طریقے سے دبایا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معاملہ اب دبائے جانے سے آگے بڑھ گیا ہے. جب تک فارمل چارج شیٹ کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور لوگ اندازے لگا رہے تھے. کچھ لوگوں نے کئی اندازے لگائے بھی تھے کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, وہ جی ان کو چھوٹی سزا ہو جائے گی جی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب تو بات جو ہے وہ اس ریڈ لائن سے کراس کر کے آگے بڑھ گئی ہے. تو بخاری صاحب, پی ٹی آئی یہ جو مذاکرات کی اٹیمپٹ لے رہی ہے, تو کیا یہ اٹیمپٹ اسی لیے لے رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی امید ہے اس چیز کی کہ گورنمنٹ امید کوئی ہیلپ نہیں آؤٹ ہے, کر سکتی ہے اس امید معاملے کوئی پر؟ نہیں ہے. وہ اس کے ملبے سے بچنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو دستاویزی ثبوت ہیں, جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں, آپ کو پتہ نا وہ پورا ایک سسٹم بھائی چلا رہے تھے, وہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہے تھے, ان کے نام بھی تو آئیں گے نا, ان پردہ نشینوں کے نام نہیں آئیں گے اب اس میں. تو اس کو بنیاد بنا کے, اس ایویڈنس کو بنیاد بنا کے ایکشن آگے بھی تو جائے گا نا. اس کے پریشر سے ڈر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بخاری صاحب, کیا کوئی اور کیس بھی کھلیں گے اب فیض حمید ایبسلیوٹلی جو اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو گواہی وہ دیں فیصل گے, عابدہ صاحب بہت سارے اشارے دے رہے ہیں, جو گواہی وہ دیں گے, جو دستاویزی ثبوت موجود ہوں گے, اس کی بنیاد کے اوپر بات آگے بڑھے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں, اس کی بنیاد پر اگر بات آگے بڑھے گی تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں, اس پر سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر غور و غوص کر رہی ہے. آج پیشی ہوئی ہے, کل اور آج, اور اب وہ چند دنوں کے لیے جو ہے وہ اس کو ایڈجن کر دیا انہوں نے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر واقعی ٹھوس ثبوت موجود ہوں گے تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل تو کچھ لوگوں کا ہونا ہے. اس پریشر سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے پہلے تو ڈسون کر دیا کہ ایسے نہیں جان دیجیے کون ہے فیض حمید, کون ہے, کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے. آپ نے جو رویہ ہے ان کا, وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اس نے ملبہ ہم پر نہیں ڈالنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا, جو میں نے پہلے کریڈیبلٹی کی بات کی, ایک اور بھی ہے مسئلہ. ابھی دیکھیے ایک طرف یہ مذاکرات کے اوپر زور ہے نا, فوکسڈ ہے نا سارے, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, وہ ہیں تو ہماری کمیونٹی کے ہی,
لیکن وہ اپنی درفنتنیاں چھوڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک بڑی خوفناک ہوگی. بھائی خوفناک تو آپ نے پہلے بھی چلا کے دیکھ لی تھی نا, 2014 میں بھی تو ہوئی تھی نا سول نافرمانی. ایک اور دوسری بات وہ کہتے ہیں اس دفعہ جو لوگ نکلیں گے سارے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. وہ ابھی تک اسی وہم میں زندہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے. ایسا نہیں ہے. ہر نئے احتجاج کے وقت آپ کے نکلنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. جی بالکل. اور الٹیمیٹلی 24 نومبر کو آپ صرف ایک صوبے کے بھی سارے عوام نہیں تھے, اس میں غیر ملکی بھی تھے, اس میں ٹرین ٹیررسٹ بھی تھے. وہ سارا کچھ ابھی ملبہ پکڑا ہے. وہ سب کچھ جو ان سے پکڑا گیا وہ مقدمات تو ابھی قائم ہونے ہیں, اس کے اندر تو ابھی گرفتاریاں ہونی ہیں. کون کون اس کے اندر آئے گا یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے. بخاری صاحب, اب جو مذاکراتی کمیٹی جو گورنمنٹ بنائی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اعتماد کا اظہار کرے کہ اس کمیٹی پر, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں, کمپرومائز لیڈرشپ ہے. سب کچھ گیا. یہ تو اب آپ کو مجھے حیرت ہے, آپ کو یاد ہے ابھی تک؟ انہیں تو نہیں یاد کچھ بھی. اب تو کہتے ہیں نہیں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے, ان سے اچھا تو کوئی لوگ آئے ہی نہیں. مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے اور کرنے کے لیے آمادہ ہیں وہ. ظاہر ہے یہ جو مذاکرات کے لیے کمیٹی بننی ہے اس نے میرے اور آپ سے بات کرنی ہے, انہیں چوروں ڈاکوؤں سے کرنی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں شومی قسمت. اس کو کہتے ہیں جب آپ ات خدا دا ویر والی حدیں کراس کر جاتے ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نیور ڈراپ دا لاسٹ کارڈ. جی بالکل. تو یہ ہے صورتحال آج. ایز آف ٹوڈے آئی سی ڈیفیکلٹیز انکریزنگ فار دا لیڈرشپ پی ٹی آئی. اللہ کرے ہم کوئی دعا لیڈرشپ کے لیے کہیں نہ کہیں مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب مذاکرات جو ہے وہ کہاں اور کس حد تک آگے جاتے ہیں یہ دیکھنا بھی باقی ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ 1.5 ماہ کی بجائے تقریباً 1.5 مہینے بعد اعتراض لگاتا ہے, 10 دن میں اعتراض لگانا ہوتا ہے, اگر نہیں لگاتا اعتراض وہ ان 10 دن میں, تو وہ قانون جو ہے وہ قانونی طور پہ منظور ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ایک بار پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بخاری صاحب, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بل قانوناً منظور ہو چکا ہے. دیکھیے جو مولانا کہہ رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ یہ حکومت 2-3 بار دھوکے کر چکی ہے. اب وہ چوتھا دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں جو میرے خیال سے عام حالات میں وہ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پروسیس ہو رہا تھا, جب یہ ڈرافٹ بن رہا تھا, جب یہ بل شکل اختیار کر رہا تھا تو تمام ایجنسیاں آن بورڈ تھی. بالکل. وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے خود. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی کو اعتراض ہے؟ وہ نام نہیں لے رہے لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیوں کو اعتراض ہے تو ایجنسیاں تو آن بورڈ تھیں جب یہ سارا قانون ہم بنا رہے تھے. یہ بھی مولانا کی بات بالکل درست ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اعتراض لگا کے بھیج دیا, وہ دور کر دیا گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 17 تاریخ کو جو مدارس دینیہ کا اجلاس ہے اس کو ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کا اعلان کریں گے. لیکن وہ ان تمام دینی مدارس کے وہ جو علماء اور مشائخ جن کا اجلاس کروایا, وہ کہتے ہیں حکومت نے کروایا, جس کی صدارت جو ہے وہ علامہ شریف صاحب نے کی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے اور یہ علماء کو ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب یہ چیز کہ حکومت کیوں نہیں مان رہی, حکومت کیوں وعدہ خلافی کر رہی ہے؟ آصف علی زرداری بلاول بھٹو سے گھنٹوں ملاقاتیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے شہباز شریف کی موجودگی میں یہ ڈرافٹ سامنے رکھا اور ملاقات بھی ہوئی تو سب اگری تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ آپ نے اس ایکٹ کو اتنا متنازع بنا دیا؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں سے پریشر ہے نا, ورنہ تو جو وعدہ آپ نے کیا تھا مولانا کے ساتھ پورا کرنا چاہیے نا آپ کو. کہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ آپ اشارے نہیں سمجھ رہی نا, مولانا کہہ رہے ہیں نا کہ جن کا آپ ہمیں حوالہ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ساتھ تھے ہمارے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں دیا گیا ہے وہاں باقی سب کچھ شاید رہ گیا ہو لیکن دین نہیں رہا وہاں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدرسوں کو کسی بھی ڈائریکٹوریٹ کے ماتحت کرنے کے خلاف ہیں. جی دیکھیے ان کی باتوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں لاجک ہے. حکومت کے اوپر پریشر جو ہے وہ صرف ایجنسیوں کا نہیں تھا, باہر کے یورپی یونین کا پریشر تھا, امریکہ کا پریشر تھا. آپ کو وہ ریکال کرنا چاہیے نا سارا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مدارس جو ہیں یہاں دینی تعلیم نہیں دی جاتی, یہاں صرف ٹیررسٹ جو ہیں وہ ٹرین کیے جاتے ہیں, جو کہ غلط تھا, بکواس تھا, بے ایمانی تھا. ان مدارس کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, فارغ التحصیل ہوتے ہیں جو, وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں. ان مدارس میں دینی یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ
جو چیریٹیبل کام کیے جاتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. لہٰذا آپ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اگر مولانا کے ساتھ ہاتھ کریں گے تو یہ وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ دھمکی دے چکے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے پھر اسلام آباد, اچھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی کا باپ پھر ہمیں روک نہیں سکتا. مولانا اپنی اسٹریٹ پاور جو ہے ایک سے زیادہ دفعہ ثابت کر چکے ہیں, چاہے وہ ان کے ملین مارچ ہوں, آپ کو یاد ہونا چاہیے, چاہے وہ ان کا دھرنا ہو جب وہ اسلام آباد گئے تھے, 13 دن تک وہ بیٹھے رہے تھے. آپ کو پتہ کس قسم کا طوفانی موسم تھا, ایک ورکر نے اپنا پیر نہیں ہلایا وہاں سے, بارشیں بھی ہوئی. اور بخاری صاحب, مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی احتجاج کچھ روز پہلے گزرا ہے, تو کیا حکومت اتنا پریشر ریٹین کر سکتی ہے کہ مولانا صاحب بھی ڈی چوک پہنچ جائیں, اسلام آباد پہنچ جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست کہا, پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ مولانا بھی باہر نکلے ہوئے اور ساتھ ہی ہم بھی نکل آئیں باہر, تو حکومت کی ایسی تیسی ہو جائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حکومت وقت خود بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہونے دے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ورکرز کو لانے کے بعد اب آپ کی سخت اور ہمت اور قوت جو ہے وہ بھی تھوڑا ساتھ چھوڑ رہی ہے. لیکن بخاری صاحب, مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی مذاکرات نہیں کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سب کچھ چونکہ آپ نے طے کیا تھا, ایوری تھنگ واز آل ڈیسائیڈڈ, اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے ہم آپ کو. بات تو ان کی ٹھیک ہے لاجیکلی, کیا تو وہ ٹھیک رہے, اور میرے خیال سے حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک پی ٹی آئی کافی ہے دشمنی کے لیے نا, اس کے اندر مزید نہ ایڈ کرے حکومت تو بہتر ہے. مولانا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے میرے خیال سے ان کو پورا ہونا چاہیے, ان کی تکمیل ہونی چاہیے. مولانا جو ہے صاحب, اب یہ ڈیڈ لاک ریزالو کیسے ہوگا؟ دیکھیں پریشر دونوں سائڈوں سے بنتے ہیں. مولانا تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بھائی پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کو تیار تھی, پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی تھی ان چوروں ڈاکوؤں سے. مولانا نے تو 26ویں آئینی ترمیم میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, وہی نا, اسی لیے تو ہم نے بھی کہا نا آنکھیں بند کر کے ہم جو میں نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی صاحب پورے کریں نا جو وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ, ڈونٹ بٹرے ہم, کیونکہ ان کی ضرورت آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے اور پڑھ سکتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ. بخاری صاحب, اب اگر ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے تو گورنمنٹ کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں منظوری کا, گورنمنٹ تو کنسیڈر بھی نہیں کر سکتی. دیکھیے پھر اس کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا, ووٹ کرانے کے لیے, پاس کرانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو اتنا خوفناک وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کیا تو اس کو نبھائیں. پھر کیا مولانا بیک فٹ پہ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. اس معاملے پہ چونکہ دینی معاملہ جو ہے یہ ان کے ہارٹ کے بہت قریب ہے, اور دینی معاملے کے اوپر واپس جانا مولانا کا جو ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا, اس لیے حکومت کو الٹیمیٹ نہ پڑنا ہے. بالکل, حکومت کو الٹیمیٹلی اس پہ یقیناً سوچنا چاہیے اور سوچے گی بھی. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے. بخاری صاحب, اب غزہ جنگ بندی کی ایک دفعہ پھر قرارداد منظور کر لی گئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اس پہ عمل ہوگا اب آگے جا کے؟ دیکھیے یہ جو عالمی ادارہ ہے اس کی قراردادوں کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ جو سویلائزڈ قومیں ہیں وہ اس کو مانتی ہیں, اس پہ عمل کرتی ہیں. لیکن یہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ کا نیتن یاہو, میں تو دل چاہتا ہے کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ القابات لگانے چاہیے ساتھ میں. یہ جو خونخوار درندہ ہے, یہ جو انسانیت کا دشمن ہے, یہ جو انسانیت کا قاتل ہے, اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ان قراردادوں کا. آپ دیکھیے یہ قرارداد بھی بڑی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی ہے, 193 ووٹوں میں سے 158 ووٹ اس کو پڑے ہیں, اور کون سی اکثریت چاہیے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ, اسرائیل کے علاوہ دیگر 7 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. دیٹ مینز کہ بیسیکلی 7 لوگ خلاف ہیں, پوری دنیا ایک طرف ہے, لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے انروا جو وہاں پر اسسٹنس پہنچا رہی تھی فلسطینیوں کو, خوراک پہنچا رہی تھی, ان کو مرہم پٹی کر رہی تھی زخمیوں کی, ان کے حق میں بھی قرارداد جو ہے وہ 159 ووٹ 159 ووٹ سے, جبکہ اس کی مخالفت میں 99 ووٹس پڑے. یہ بھی کہ خدا کے واسطے وہاں پر انسانیت کے نام پر ہی کم از کم امداد اور ریلیف کا گڈز تو آپ وہاں جانے دیں, لیکن اس کے کان پر کوئی جون تک نہیں رینگی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب تک 45,000 کے قریب, ناٹ قریب بلکہ ایگزیکٹلی 45,000 people have been martyred.
1,60,000 کے قریب خواتین و بچے اور مرد بوڑھے یہ زخمی ہیں، معذور ہو گئے ہیں. ان میں سے آدھی سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا. دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار میں یہ نہیں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ نہیں ہوا. تو یہ جو ظلم و ستم کی داستان، جو ریاستی جبر کہہ لیں آپ اس کو جینوسائیڈ کہہ لیں، گیو اینی نیم ٹو اٹ، جو بھی ہے، یہ کسی لحاظ سے قابل معافی جرم نہیں ہے. نہ اس کے کان پر تب جون لگی تھی جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کرمنل کورٹ آف جسٹس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جینوسائیڈ ہے اور یہ ہی از اے کرمنل. آپ کو یاد ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوئے تھے تو ساروں کے پیٹ میں مرول اٹھ گیا تھا جو اس کے مامے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو تو اس سے پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو، اور وہ مسلم امہ، وہ میں ہر دفعہ امہ کہہ دیتا ہوں اس کو، وہ ہے مسلم امہ، وہ کہاں گم ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. مجال ہے کسی کے کان پہ جوں رینگ رہی ہو. اتنی وافر مقدار میں، کیا ناقابل یقین تعداد میں لوگ جو ہیں شہید کر دیے گئے سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں ہے. ہم نے اپنی حکومت کو بھی بہت لتاڑا تھا. آپ کو تو یاد ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے لتاڑا تھا. لیکن شکر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اور ریلیف گڈز کے حوالے سے ہماری حکومت نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. ابھی بھی سینٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے، آپ دیکھیے کتنی اسٹرانگلی ورڈڈ قرارداد ہے وہ. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے قرارداد. اور ہمارے ہاں سے ریلیف گڈز کی کئی سورٹیز جا چکی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ایک دفعہ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈاکٹرز کو بھیجیں گے وہاں. پھر ہم نے ایک اور کام کیا کہ وہاں سے جو زخمی تھے ان کو لا کے ہم نے یہاں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. اور جو گریجویٹس بے گھر ہو کے مختلف ملکوں میں تھے ان کو لا کے یہاں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ان کو داخلہ دیا. جس طرح سے ایران اینڈ رشیا کی پاور ڈائنامکس مڈل ایسٹ میں ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل نے کوئی پرماننٹ اس کا ایک حل نکال لیا ہے کہ ٹھیک ہے ایران کی پاور ڈائنامکس ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پاور ڈائنامکس ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ سیریا کے اندر جو کچھ ہوا اس کی ایڈوانٹیج اس وقت مکمل طور پر اسرائیل لے رہا ہے. آپ نے دیکھا ان کے بے پناہ علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. ایریل بومبنگ کر کر کے جہازوں کے ذریعے اس نے تباہی مچا دی ہے ان کے ایئر بیسز کی اور ان کے جہازوں کی، ان کے ٹینکوں کی. یہ سب کچھ اینٹیسپیٹڈ تھا کہ اگر صورتحال سیریا میں بدلے گی شام میں تو اسرائیل اس کی ایڈوانٹیج لے گا. اس کے بارے میں مختلف حلقوں نے یہ وارن بھی کیا تھا کہ یہ ذرا سوچ لیں کہ اسرائیل پھر جو ہے تباہ کن طریقے سے شام کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. جو بج رہی ہے سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ڈگڈگی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. شرم، لحاظ، خیال کوئی قومیت کا، کوئی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، چاہے وہ عرب لیگ ہے، یہ سارے ادارے بھی میرے خیال سے، میں اگر جرت کروں تو یہ کہوں کہ دے ہیو بن ایکٹنگ ایز این امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن. تو میں کچھ غلط نہیں ہوں. بالکل اکثریت سے قراردادیں بھی منظور ہو رہی ہیں، لیکن نیتن یاہو کا کانفیڈنس وہاں کا وہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.